گرامی قدر آج کی نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء ثناخوان نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب ساقی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لائق صد احترام صدر مجلس یادگار اسلاف سرمایہ ملت اسلامیہ حضرت علامہ محمد افضل شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نمونہ اسلاف شیخ التفسیر والحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ محمد یوسف نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مناظر اسلام شیخ التفسیر والحدیث خطیب مشرق و مغرب جگر گوشہ قدوۃ المشائخ حضرت علامہ پیر محمد سعید احمد اسعد صاحب زید مجدہ خطیب اسلام جگر گوشہ مفتی اعظم مخلصی فی اللہ حضرت علامہ قاری محمد مسعود حسن صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان عظیم المقاصد اور کثیر البرکات کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بات میرے لیے انتہائی اعزاز کا باعث ہے کہ میں
मुनाजिर अहले सुन्नत ज़ीद मजदुहु के हुक्म की तामील में राबिया असर रहमतुल्लाह अलैहा कि उर्स पाक की तकरीब में इस अजीम इल्मी, फिक्री और रूहानी मरकज पे हाजिर होकर आप हजरात से खिताब की सआदत हासिल कर रहा हूं। एक ऐसा मरकज है कि बजा तौर पर जिसकी खिदमत पे अहले सुन्नत फख्र कर सकते हैं। अगर मुझे यहां फकत सुनने के लिए बुलाया जाता तो मेरे लिए यह भी बड़े एजाज की बात थी, लेकिन आपने हुक्म दिया कि तूने आके कुछ सुनाना है, तो ये इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें मुझे कामयाबी अता फरमाए, इसलिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है और कौन सा ऐसा उन्वान है कि जिस पर यहां गुफ्तगू नहीं हो चुकी होगी। आप उन शख्सियात में से हैं कि जिनके नाम से ही तागूत पे लर्जा तारी हो जाता है। मेरी ये दुआ है कि रहे जो बज़्म जहां की रौनक है, हमारा क्या है अगर हम रहे रहे न रहे। अल्लाह इनका साया, इनके बरादरान का साया, इनके मुजव्वज़ा उन्वान पर गुफ्तगू के लिए मैंने आप हजरात की खिदमत में कुरान हकीम के जो अल्फाज तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी हकीकत को बयान किया है कि जिसे हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, मगर फिक्र आखिरत और खौफ खुदा के फुकदान की वजह से उसके तकाजों पर अमल से महरूम रहते हैं। और वो है आदाब गुफ्तगू। हर शख्स जानता है कि जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, वो लिखा जा रहा है और उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। और इसी हकीकत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं बयान किया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि जो लफ्ज भी हमारी जुबान से निकलता है वो निकलते ही लिख लिया जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। और हर शख्स जानता है कि हमारे दोनों कांधों पे फरिश्ते मौजूद हैं कि जो हम करते हैं वो लिख लेते हैं, जो कहते हैं वो लिख लेते हैं। हमारी हर बात लिखी जा रही है। अब ये जानने के बावजूद और इस हकीकत को मानने के बावजूद हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत गलत बोलते हैं और बड़ी जुर्रत से बोलते हैं, हालांकि जानते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हर बात लिखी जा रही है। इस हकीकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें खबरदार, हम जानते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, मगर आप तसव्वुर करें कि हम कितना बोलते हैं, कितना गलत बोलते हैं और कितनी जुर्रत से बोलते हैं। अगर किसी शख्स को यह मालूम हो कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो वो फिर संभल संभल के बोलता है
اور اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس کی فقط ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، ویڈیو بن رہی ہے، تو پھر فقط سنبھل کے بولتا ہی نہیں، سنبھل کے بیٹھتا بھی ہے کہ کیمرے کی آنکھ کوئی ایسا منظر محفوظ نہ کر لے کہ جس پہ کل مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ یہی سبب ہے کہ بڑے بڑے لوگ کیمرے کے سامنے نروس ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ انسان کتنا نادان ہے کہ اس ریکارڈنگ سے تو ڈر رہا ہے، جو ایک گھر تک جائے گی، 2 گھروں تک جائے گی، ایک محلے تک جائے گی، ایک شہر تک پہنچے گی، یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس سے تو ڈر رہے ہیں۔ تو میری ریکارڈنگ سے کیوں نہیں ڈرتے جو میں کروا رہا ہوں؟ کہ تیری یہ کیسٹ اس دن چلے گی جس دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری دنیا اکٹھی ہوگی۔ جو کرتا رہا وہ دکھا دیا جائے گا، جو بولتا رہا وہ سنا دیا جائے گا۔ اس طرف توجہ ہے کہ ہماری ہر شے، ہر بات اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پھر بھی ہم بہت غلط بولتے اور بڑی جرت سے بولتے، اور اسی پر ہمارے جنتی یا جہنمی ہونے کے فیصلے ہونا ہے۔ چونکہ فکر آخرت نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، اس لیے اس طرف توجہ بھی نہیں ہے۔ اب جنہیں فکر تھی ان کا حال کیا تھا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت رضی اللہ تعالی منہ میں پتھر رکھتے تھے، پتھر رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہ میں پتھر رکھنا انسان کی عادت نہیں ہے، اور جب عادت سے ہٹ کے کام کرتا ہے نا پھر دھیان ادھر رہتا ہے، توجہ ادھر رہتی ہے۔ چونکہ عادت سے ہٹ کے کام کر رہا ہے، توجہ پھر ادھر ہے، تو منہ میں پتھر کیوں رکھتے؟ تاکہ یاد رہے کہ بولنا نہیں ہے، اور اگر بولنا ہے تو پھر پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے۔ اور یہ کون شخصیت ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو بولتے ہیں تو پھر قرآن بن جاتا ہے، وہی قرآن بن کے اتر آتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، اے حبیب وہ جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ فرما رہا ہے حبیب وہ جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ان کو بھی بخش دے جو حالت ایمان میں ہم سے پہلے گزر چکے۔ یہ یقولون کے بعد کس کی بات ہو رہی ہے قرآن میں؟ جو وہ کہتے ہیں جو اصحاب رسول کہتے تھے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں جن کا کہنا قرآن بن رہا ہے وہ بھی منہ میں پتھر رکھتے ہیں۔ کہ اللہ فرما رہا ہے پہلے تو وہ کہتے تھے یہ دعا ربنا اغفر لنا ولاخواننا، پہلے تو وہ کہتے تھے میرے حبیب، مگر ان کا یہ کہنا مجھے اتنا پسند آیا کہ پہلے وہ کہتے تھے اب قیامت تک قرآن میں وہی میں کہتا جاؤں گا۔ پہلے وہ کہتے تھے اب وہی میرا کلام۔ اب عظمت اصحاب رسول دیکھیے کہ جن کا بولنا قرآن میں آ گیا وہ بھی منہ میں پتھر رکھتے ہیں، اتنا خوف خدا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کس درجے کے انسان ہے، کس درجے کے انسان؟ امام الانبیاء نے ایک بار جبرائیل امین سے پوچھا جبریل اگر تجھے یہ اختیار دیا جائے کہ تو انسان بنے، فرشتے سے انسان بنے، تو کون سا انسان بننا پسند کرے گا؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی آقا اللہ کی عزت کی قسم میں ابو بکر صدیق بننا پسند کروں گا۔ اس درجے کا انسان
اس درجے کا انسان منہ میں پتھر رکھتا ہے. اور امام الانبیاء نے فرمایا میری بارگاہ میں جبرائیل امین بیٹھے ہوتے تھے، جتنے صحابی آتے جبرائیل امین بیٹھے رہتے تھے، عمر آتے بیٹھے رہتے تھے، عثمان و علی آتے بیٹھے رہتے تھے. مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ میرا صدیق آیا ہو اور جبریل نے اٹھ کر صدیق کا استقبال نہ کیا. وہ شخصیت ہے وہ بھی منہ میں پتھر رکھتے ہیں، منہ میں پتھر رکھتے ہیں. ہم کس شمار میں ہیں؟ منہ میں پتھر رکھتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ بولنا نہیں، اور اگر بولنا ہے پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے. اور امام الانبیاء کے غلاموں حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیات منہ میں پتھر رکھتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود فقہاء صحابہ میں سے، علماء صحابہ میں سے، منہ میں پتھر رکھتے ہیں. اور مقام کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے. مقام کیا ہے کہ آپ کا جو قد مبارک تھا وہ اتنا تھا کہ باقی اصحاب بیٹھے ہوتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوتے تو برابر لگتے تھے. قد مبارک اتنا تھا اور مقام کتنا تھا؟ مقام کتنا تھا؟ ایک بار کھجور کے درخت پہ چڑھے کھجوروں کے لیے، تو تیز ہوا چلی نا تو پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا. تو جب قد اتنا چھوٹا تھا تو پنڈلیاں تو اور چھوٹی تھی، تو نیچے کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں جب سامنے ہوئی اشارہ کر کے ہنسنے لگ گئے. اس کی پنڈلیاں دیکھ. وہ ہنس رہے تھے کہ ادھر بننے پر امام الانبیاء تشریف لے آئے، پگڈنڈی پہ حضور آ گئے. امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، جس عبداللہ کی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہو، فرمایا یہ پنڈلیاں میرے رب کو اتنی پیاری لگتی ہیں کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو وہ سونا میرے رب کو اتنا پیارا نہیں لگتا جتنی عبداللہ کی پنڈلیاں پیاری لگتی ہیں. اس درجے کا انسان مگر منہ میں پتھر رکھتے ہیں. کیوں؟ یاد رہے پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے. ہم کس درجے پہ کھڑے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلام بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زبان ایک دی اور کان دو دیے. کیا مطلب؟ کہ جتنا بولتا ہے نادان اس سے دگنا سنا کر، جتنا بولتا اس سے ڈبل سنا کر. اور ہم چاہتے ہیں ہم ہی بولیں اور باقی ساری دنیا سنے. سنا کر، جتنا بولتا اس سے دگنا سنا کر. کیا سنا کر؟ گانے سنا کر، گلوکاروں کو سنا کر، مغنیات کو سنا کر، تواشوں کو سنا کر. کیا سنا کر؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا میرے امتیوں چار میں سے بننا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. فرمایا اغدو عالمن، بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا. یہ امام الانبیاء کا پہلا مطالبہ ہے پوری امت کے ساتھ. فرمایا بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا. اب بتاؤ لوگ بڑی برادریوں پہ فخر کرتے ہیں، میری برادری بہت بڑی ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کی برادری میں کوئی ایک بھی شریعت کا عالم ہو؟ امام الانبیاء کا یہ پہلا مطالبہ تھا پوری امت سے کہ بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا. کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا؟ آج لوگ علم شریعت حاصل کرنے کو آکڑ سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں. اور امام الانبیاء نے فرمایا سنو لوگوں، جنہیں تم سید کہتے ہو، سادات کہتے ہو، فرمایا خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری. امام الانبیاء نے فرمایا سید مصطفیٰ کی پوشت سے نکلے ہیں، علماء مصطفیٰ کے سینے سے نکلے ہیں.
تو یا میں رک کے کہوں گا جو سید بھی ہو اور عالم بھی ہو، پھر اس جیسا کون کہ جسے مصطفیٰ کی پشت کا فیض بھی ملا، مصطفیٰ کے سینے کا فیض بھی ملا۔ امام الانبیاء نے فرمایا بن سکو تو عالم بننا، اور دوسری چیز او متعلمن، اگر عالم نہ بن سکو تو پھر کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بننا، پھر طالب علم بننا۔ وہ بھی نہ بن سکو تو آقا نے فرمایا او مستمعن، یہ ریلیٹڈ ہے میری گفتگو سے یہ حصہ، او مستمعن، فرمایا اگر عالم بھی نہ بن سکو طالب علم بھی نہ بن سکو تو پھر کیا کرنا؟ جہاں علماء بولتے ہو انہیں جا کے سننے والے بننا، ان سے محبت کرنے والے بننا۔ تاجدار کائنات نے یہ فرمایا، کیا سننا؟ فرمایا علماء کو سننا، علماء کو سننا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ رب نے یہ کان جو ہے نا، کان ان کا جو سٹرکچر ہے اور ظاہری شکل وہ سیپیوں جیسی بنائی ہے، جیسی سیپی ہوتی ہے۔ آج شو پیس کے طور پہ گھروں میں سیپیاں ہوتی ہیں، آپ کان کے ساتھ رکھ کے دیکھیے کبھی کہ سیپی کی شکل کانوں جیسی ہوتی ہے اور کان سیپیوں جیسے ہیں۔ تو سیپی میں کیا بنتا ہے؟ سیپیوں میں کیا بنتے ہیں؟ موتی بنتے ہیں، مگر ہر سیپ میں موتی نہیں بنتا۔ جب بارش برستی ہے نا تو سیپیاں سطح سمندر پہ آتی ہیں، نیچے سے اوپر آ جاتی ہیں۔ تو جو سیپی رحمت کے اس قطرے کو اپنے من میں لے کر پھر تنہائی میں چلی جاتی ہے، پھر خلوت میں نیچے چلی جاتی ہے، اور زمانے کی ہواؤں سے اس قطرے کو بچائے رکھتی ہے، زمانے کی ہواؤں سے، وہ پھر قطرہ قطرہ نہیں رہتا، ایک دن موتی بن جاتا۔ تو علماء فرماتے ہیں اور صوفیاء کہ رب نے تیرے سر کے ساتھ دماغ کے قریب یہ سیپیاں لگا دی، اور علماء اہل سنت کی گفتگو یہ رحمت کے قطرے ہیں جو ان سیپیوں پہ اترتے ہیں۔ اب تیری مرضی ہے کہ وہ قطرے یہاں اتار کے زمانے سے بچا کے موتی بنا یا ضائع کر دے، مگر رب نے تو یہ سیپیاں لگا دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اب سوچئے کہ ہماری گفتگو کیسی ہوتی ہے، ہم کتنا بولتے ہیں، کتنا غلط بولتے ہیں اور کتنی جرت سے بولتے ہیں۔ اور جنہیں خدا کا خوف ہوتا ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ جلال پور پیر والا میں حضرت حافظ فتح محمد گزرے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے جب قرآن پاک میں پڑھا کہ وہ جس کے دامن میں 6 کروڑ برس کے سجدے تھے اور 18,000 سال کے طواف تھے، وہ صرف میں پہ مارا گیا تھا، وہ صرف میں پہ مارا گیا تھا۔ تو انہوں نے تہیہ کر دیا کہ اب زندگی بھر لفظ میں نہیں بولنا، لفظ میں نہیں بولنا۔ جس کے دامن میں اتنے سجدے تھے وہ میں سے مارا گیا، اور میرے تو چند سال کے 18,000 سال کے طواف جس کے دامن میں صرف میں سے مارا گیا۔ اللہ نے فرمایا تھا نا اسجدوا لآدم، آدم کو جھک جاؤ، تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے جھک گئے الا ابلیس، ایک نہیں جھکا، ایک نہیں جھکا، سارے جھک گئے۔ اور یہاں میں رک کے عرض کر رہا ہوں کہ میری نظر سے نہیں گزرا، یہاں اصلاح بھی ہو جائے گی۔ کلہم اجمعون، تمام فرشتے، کلہم بھی اور اجمعون بھی قرآن کی نص ہے۔ آدم علیہ السلام کو تمام فرشتے سجدے میں جھکے، سب نے سجدہ کیا، یہ قرآن ہے۔
امام الانبیاء کے غلاموں، ایک ہی وقت میں اتنا بڑا سجدہ اللہ نے خود اپنی ذات کو نہیں کرایا، میری نظر سے نہیں گزرا کہ ایک ہی وقت میں تمام فرشتے اللہ رب العزت کے سجدے میں گرے ہوں۔ کہ جتنا بڑا سجدہ میرے رب نے نبی کے ادب میں کروا دیا۔ کیونکہ آپ احادیث سنتے رہتے، میں اس طرف نہیں جاتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کچھ فرشتے قیام میں تھے، پھر ایک آسمان پہ دیکھا رکوع میں تھے، پھر آگے دیکھا سجدے میں تھے، پھر آگے دیکھا اتحیات میں تھے۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب سے پیدا ہوئے ان کی یہی عبادت تھی، قیام والا قیام میں، رکوع والا رکوع میں، اور جب تک ہیں اسی پوزیشن میں رہیں گے۔ اس کی اپنی عبادت کی بات تھی، کسی کو قیام میں لگا دیا، کسی کو رکوع میں لگا دیا، کسی کو سجدے میں لگا دیا۔ جب نبی کے ادب کی بات آئی فرمایا کلہم اجمعون، سارے نبی کے ادب میں گر جاؤ۔ تاکہ معلوم ہو کہ نبی کے ادب کا مقام کیا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں سارے جھک گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جو اکڑ گیا تھا تو کیوں نہیں جھکا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، کہنے لگا میں، لفظ ہی پہلا کیا بولا؟ میں اس سے بہتر۔ یہاں حضرت غوث علی پانی پتی نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا انا خیر منہ، فرماتے ہیں خیر تو خیر ہی تھی، فرماتے ہیں خیر تو خیر ہی تھی، مگر بدبخت نے خیر کے ساتھ انا لگا کے اسے بھی شر بنا دیا، انا لگا دی، انا میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے فرمایا حضرت حافظ صاحب نے کہ اس میں سے وہ مارا گیا تھا، تو یہ لفظ زندگی بھر نہیں بولنا، حافظ فتح محمد صاحب، تو پھر یہ لفظ نہیں بولا آپ نے کبھی، اتنا خوف تھا۔ کیونکہ جو جس میں میں آ جائے نا وہ پھر مارا جاتا ہے، کیونکہ میں والا صرف بولتا نہیں ہے، پھر بڑ بولتا ہے۔ میں والا صرف بولتا نہیں ہے، وہ بڑ بولتا بھی ہے، اور جب بڑ بولتا ہے تو پھر مارا جاتا ہے، میں سے مارا جاتا ہے۔ اسی پر حضرت بابا فرید نے فرمایا تھا کہ اس میں نو مار کے مونج کر، مونج کرنے سے بھی کافی باریک ہو جاتی ہے، مگر آگے فرمایا ہو سکتا ہے پھر اٹھنا کھڑی ہو، پھر کیا کر، اس میں نو مار کے مونج کر اور نکے کر کے کچھ۔ یہ جو تنی ہوئی گردن ہے نا، اور یہ انانیت اور کبر ہے اور تکبر اور غرور ہے تیرے اندر، اس میں نو مار کے مونج کر اور نکیاں کر کے کوٹ، پھر کیا ارے خزانے رب دے او جویں چاویں پیا لٹ۔ جب میں مر جائے گی پھر برے خزانے رب دے جویں چاویں پیا لٹ۔ تو یہ لفظ بولنا چھوڑ دیا۔ تو ایک گستاخ تھا، اس نے کہا ساتھیوں کو کیا ڈونگ بنا رکھا ہے، کہتے ہیں لفظ میں نہیں بولتے، کہنے لگا میرے ساتھ آؤ، میں یہ لفظ ان کے منہ سے نکلواؤں گا۔ ساتھیوں کو لے کے چلا، جب وہاں پہنچا جلال پور پیر والا میں، تو حضرت اس وقت مصلی پہ تھے اور نماز کا وقت ہو گیا تھا، جماعت ہونے والی تھی۔ اب یہ بڑی جلدی میں تھا اعتراض والا، کہنے لگا حضرت ایک سوال ہے۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگا جی بتائیے شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آیت پڑھیں گے قرآن پاک کی، کہ اس نے کہا تھا آنا خیر منہ، اور آنا کا معنی میں بنتا، تو ترجمہ تو کریں گے، تو لفظ میں ان کے منہ سے نکل جائے گا۔ اپنی یہ پلاننگ کر کے گیا تھا۔ کہنے لگا جی شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟ اللہ کا ولی مسکرایا، یہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں ہنس پڑے، فرمایا نماز پڑھ لیں پھر جواب دیتے ہیں۔ سوال سن لیا اس کا، نماز پڑھ لیں پھر جواب دیتے۔
آپ صاحب نے جماعت کرائی، سلام پھیرا، دعا مانگی، دعا کے بعد فوراً فرمایا سلام، سوال کس نے کیا؟ وہ کہنے لگا جی میں نے کیا۔ فرمایا بدبخت اسی پہ مارا گیا تھا۔ سوال کس نے کیا تھا؟ کہنے لگا جی میں نے کیا تھا۔ فرمایا بدبخت اسی پہ رگڑا گیا تھا۔ یہ آج ہماری میں ہمیں ذلیل کر رہی ہے۔ کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو بچے جو علماء سے رابطہ رکھتے ہیں ان کے ذہن اسلامی بن چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ڈھول نہیں بجائیں گے، ہم ڈیک نہیں چلائیں گے، ہم گانے نہیں چلائیں گے، ہم بہو بیٹیوں کی ویڈیو نہیں بنوائیں گے۔ تو چاچے اور مامے آکڑ جاتے ہیں۔ ماما کہتے ہیں میرے بھانجے کی شادی میں ڈھول ضرور بجاؤں گا، چاچا کہتا ہے میں یہ ضرور کروں گا۔ تو بدبختو یہ میں ہے جو تمہیں مروا دے گی۔ اس میں نو مار کے مونج کر اور نکیاں کر کے کٹ، پھر بڑے خزانے رب دے وہ جویں چاویں پیا لٹ۔ کیونکہ جو اکڑتے ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں، جو جھکتے ہیں وہی گانے نہیں چلائیں گے، ہم بہو بیٹیوں کی ویڈیو نہیں بنوائیں گے۔ تو چاچے اور مامے آکڑ جاتے ہیں۔ ماما کہتے ہیں میرے بھانجے کی شادی میں ڈھول ضرور بجاؤں گا، چاچا کہتا ہے میں یہ ضرور کروں گا۔ تو بدبختو یہ میں ہے جو تمہیں مروا دے گی۔ اس میں نو مار کے مونج کر اور نکیاں کر کے کٹ، پھر بڑے خزانے رب دے وہ جویں چاویں پیا لٹ۔ کیونکہ جو اکڑتے ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں، جو جھکتے ہیں وہی بچ جاتے ہیں۔ اکڑنے والے اکھڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے نا بزرگ فرماتے ہیں آندیاں چلتی ہیں، جھکڑ آتے ہیں، تو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں بڑے بڑے تناور درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں اور روڈ بند ہو جاتے ہیں، ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ کیوں جی رات کو جھکڑ آیا تھا، روڈ بند ہے، درخت گر گئے۔ مگر ایمان سے بتائیے یہ جھکڑ یہ صرف درختوں پر چلتے ہیں؟ نہیں، یہ گھاس کے چھوٹے چھوٹے تنکے جو بکریاں کھاتی ہیں اور گائے بھینس کھاتی ہیں، یہ ان کے سر سے بھی تو گزرتے ہیں۔ کبھی تنکے بھی اکھڑے ہوئے دیکھیں؟ کیا سبب ہے؟ وہ کتنے اونچے تھے، یہ کتنے نیچے ہیں؟ وہ کتنے بڑے تھے درخت، یہ کتنے چھوٹے ہیں؟ وہ کتنے طاقتور، یہ کتنے کمزور؟ مگر سوال یہ ہے وہ اکھڑے کیوں اور یہ بچے کیوں؟ اولیاء کہتے ہیں غور کر تجھے بات سمجھ آئے گی۔ وہ جو اکڑے تھے وہ اکھڑے ہیں، ان میں تمرد تھا، سرکشی تھی، انحراف تھا، انہوں نے سر اٹھائے تھے، ہواؤں سے ٹکر لی تھی۔ تو جو اکڑے ہیں وہ اکھڑے ہیں۔ جکڑ ان تنکوں پہ بھی چلے مگر ایک چھوٹا سا کام کر لیا انہوں نے۔ کیا؟ آندھی ادھر سے اٹھی تو ادھر جھک گئے، طوفان ادھر سے آیا تو ادھر جھک گئے۔ وہ اکڑنے والے اکھڑتے رہے، جھکنے والے بچتے رہے۔ اکڑنے والے اکھڑتے رہے، جھکنے والے بچتے رہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، فرعون اکڑا تھا، اکھڑ گیا۔ یزید اکڑا تھا، اکھڑ گیا۔ مامون اکڑا تھا، اکھڑ گیا۔ جلال الدین اکبر اکڑا تھا، اکھڑ گیا۔ بد مذہب اکڑے تھے، اکھڑ گئے۔ دنیا آج بھی احمد رضا کر رہی ہے۔ سمجھ رہے؟ جو اکڑا تھا وہ اکھڑ گیا۔ اکبر اکڑا تھا، اکھڑ گیا۔ دنیا آج بھی مجدد کر رہی ہے۔
جو اکڑا تھا وہ اکھڑ گیا، سلمان تاثیر اکڑا تھا اکڑ گیا، ممتاز قادری جھکا تھا، آج بھی دنیا غازی غازی کر رہی ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری وہ کسی نے بڑی غضب کی بات کی ہے، وہ کہتا ہے دو میں رخ نے اگدے زمین اتے، کوئی آم تے کوئی بکین ہوندا ہے، ایک ہی زمین کی نمی لیتے ہیں، آم کتنا میٹھا ہوتا ہے، بکین کتنی کڑوی ہوتی ہے، اگر آر بن گیا دو میں رخ نے اگدے زمین اتے، کوئی آم تے کوئی بکین ہوندا ہے، کوئی بندہ زمانے لے یار ہوندا ہے، کوئی زندگی دا نصب و لہن ہوندا ہے، کوئی دکھ ہوندا ہے سر تو پیر تیکر، اور سر تو پیر تیکر کوئی چین ہوندا ہے۔ غازی کو پھانسی دینے والے ظالموں، جڑا تخت بچاوے یزید ہوندا ہے، جڑا دین بچاوے حسین ہوندا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جو اکڑتے ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں، اور جو جھکتے ہیں وہی بچ جاتے ہیں۔ ہم اس لیے اکھڑے پھرتے ہیں کہ ہم اکڑے پھرتے ہیں۔ جس دن جھکنے والے بن گئے، اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اکھیڑ نہیں سکتی۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس شریف ہو رہا تھا، دنیا مزار شریف کی طرف جا رہی تھی، گلی میں کونے میں ایک مجذوب بیٹھا تھا، پھٹے ہوئے کپڑوں میں، میلا کچیلا لباس، حسن کے 100 لباس ہیں پھر بھی مطمئن نہیں، اور عشق پہن کے مست ہے ایک دریدہ پیرہن۔ دنیا زرق برق کپڑوں میں جا رہی تھی، وہ مجذوب کئی نعرہ بلند کر رہا تھا، لوگوں ہر کوئی سمجھ رہا دیوانے کی بڑھ ہے، ایک کٹ لگا ہوسی کا ڈاں، دنیا جا رہی، اسی کی دنیا کا ایک فقیر آ گیا جو اس سے بھی تھوڑا اگلے درجے کا تھا، آلتی پال کاندھے پہ ہاتھ رکھ، اسے جھٹکا دیا، وہ کہہ رہا تھا عید ہوسی کا ڈاں، اسے کہنے لگا او نادان، عید ہوسی اڈاں یار ملسی جھڑاں۔ وہ لگا کے آگ چلے گئے، جو لگی ہوئی ہے پوری نہیں۔ اس فقیر نے کانٹا بدل دیا، پہلے کئی گھنٹے سے چیخ رہا تھا لوگوں عید ہوسی کا ڈاں، اب چیخنے لگ گیا، وہ لوگوں رب دا واسطہ دسو یار ملسی کا ڈاں۔ اب یہی چیخنے لگ گیا یار ملسی کا ڈاں، کانٹا بدل گیا، رخ بدل دیا اس نے، اب کہتا ہے وہ یار ملسی کا ڈاں۔ دنیا پھر پاگل سمجھ رہی تھی، کئی گھنٹے چیختا رہا یار ملسی کا ڈاں،
پھر کچھ دیر گزری، اس سے بھی اگلے درجے کا فقیر آ گیا، سامنے بیٹھا، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، جھٹکا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا یار ملسی کا ڈان، اس نے جھٹکا دے کر کہا نادان، یار ملسی اڑا، اللہ کی عزت کی قسم، یار ملسی اڑا میں مرسی چڑھا۔ اپنے آپ کو گرا دو دہلیز مصطفیٰ پہ۔ ہماری پہچان حضور سے ہے، ہمارا سکون حضور سے ہے، ہماری عزت حضور سے ہے، ہماری ساری بلندیاں حضور سے ہیں۔ اپنے آپ کو دہلیز مصطفیٰ پہ گرا دو تو جن کی میں مر جائے امام الانبیاء کے غلاموں، داتا صاحب نے لکھا، پھر ان صوفیوں کی پہچان یہ ہوتی، صوفی کون؟ الذی لا یوجد بعد عدمہ، اس طرح مٹ جاتا ہے کہ جو مٹتا ہے وہ پھر بنتا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایسے مٹا دیتا کہ جو مٹا دیتا ہے وہ پھر کبھی بنتا نہیں ہے، اور پھر اس کے مٹنے کے بدلے میں مصطفیٰ اور رب اسے جو بنا دیتا ہے وہ پھر کبھی مٹتا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس مٹنے سے ہی بنتے ہیں، اس مٹنے سے ہی پھر انمٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اکھڑے پھرتے ہیں کہ ہم اکڑے پھرتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا لوگ انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا، کوئی ایک لفظ بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے جہنمی ہو جاتے اور انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، اور بے دھیانی میں کبھی ایسا لفظ بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے جنتی ہو جاتے اور خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پہلے تولو اور پھر بولو۔ اب یہاں تک تو گفتگو تھی جس کا تعلق تھا اعمال کی اصلاح کے ساتھ، اب تھوڑی سی عقیدے کی بات سمجھاؤں آپ کو۔ امام الانبیاء کے غلاموں غلط بولیں گے اور بڑ بولیں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سبب سے پکڑے جائیں گے، لیکن اگر صحیح بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرا جو امتی بھی کوئی کلمہ خیر اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ اس کے منہ سے نکلتے ہی رب کی رحمت کا فرشتہ بن جاتی ہے۔ جوں اچھی باتیں کرتا رہتا ہے، کلمہ خیر نکلتا رہتا ہے اس کے منہ سے، وہ فرشتے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور زمین و آسمان کے درمیان یہ جو سپیس ہے اور خلا، اس میں وہ محو پرواز رہتے ہیں۔ اور جب وہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس کی اچھی باتوں سے جتنے ملائکہ بنے ہوتے ہیں اللہ سب کو حکم دیتا ہے اب اس کی قبر پہ چلے جاؤ اور قیامت تک اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہو۔ اور اسی سے ریلیٹڈ یہ حدیث، امام الانبیاء کے غلاموں یہ یاد رکھو کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اب وہ شریعت کا مکلف نہ رہا، دار العمل سے نکل گیا، فوت ہو گیا، تو یہ جو کاندھوں پہ فرشتے مقرر ہیں ان کی ڈیوٹی یہ جب تک زندہ ہے اس کے اچھے برے عمل لکھتے رہو، اچھی بری باتیں لکھتے رہو۔ تو جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پوچھیے علماء سے کہ یہ فرشتے فارغ ہو جاتے ہیں پھر یہ جاتے کہاں ہیں؟ میں حدیث حسن سنانے لگا ہوں، حسن درجے کی حدیث، یہ پھر کہاں جاتے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا فرشتے فارغ ہو جاتے ہیں جب کوئی میرا امتی فرض کرتے ہیں مولا کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہماری ڈیوٹی تو ختم ہو گئی تو کیا آسمانوں کی دنیا میں رہ سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، آسمان میرے فرشتوں سے بھرے ہیں۔ ایمان سے بتائیں کیا دو فرشتوں کی بھی جگہ نہیں؟ مگر دیکھنا بھیجنا کہاں چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آسمان فرشتوں سے بھرے۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کرامن کاتبین، مولا تو اگر آسمان تیرے ہیں تو زمین بھی تو تیری ہے، تو پھر کیا زمین پہ رہ سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، زمین میرے بندوں سے بھری ہے۔ یہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر ہم کہاں جائیں؟ نہ آسمانوں میں رہ سکتے ہیں نہ زمین پہ، پھر ہم کہاں جائیں؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں میں جگہ بتاتا ہوں، اب سننا غور سے، یہاں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کرامن کاتبین کوما علی قبر عبدی فسبحانی وکبرانی الی یوم القیامت وقت باہ لعبدی،
اے کرامن کاتبین، اسی بندے کی قبر پہ چلے جاؤ وہ جو غلام مصطفیٰ لے جائے، قیامت تک اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر بلند آواز میں کلمے کا ورد کرتے رہو۔ میں اسی بندے کی قبر پہ چلے جاؤ، اسی کی قبر پہ چلے جاؤ، کومالا قبر عبدی، اسی بندے کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، فسبحانی وکبرانی وحللانی، قیامت تک قبر پہ کھڑے ہو کر میری تسبیح پڑھو، کلمے کا ورد کرو، تکبیر پڑھو، یہ قیامت تک عمل تم کرتے رہو اور ثواب میرے بندے کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، ہمیں نادان کہہ رہے ہیں قبروں پہ مت جاؤ، اور اللہ فرما رہے فرشتوں ایسے جاؤ کہ پلٹ کے مت آؤ، الی یوم القیامت، قیامت تک قبر پہ کھڑے رہو۔ اس سے معلوم ہوا اللہ والوں کے مزارات پہ جانا، وہاں ذکر کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ شرک و بدعت نہیں، معصوم فرشتوں کی سنت۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب یہ تو ہو گئی حدیثوں، میں مختصر کر رہا ہوں، یہ تو حدیثوں سے بات ثابت۔ اب مخالف دڑے کی ایک آپ کو روایت سناؤں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، علاج کے لیے ہے، اور اس کو پھر مریضوں کے دوسرے حکیم الاسلام وہ بیان کر رہے ہیں، قاری طیب سے وہ بیان کر رہے ہیں عالم برزخ میں اپنی کتاب میں، کہ دانتوں میں درد تھا، تھانوی صاحب لاہور گئے اور وصل بلگرامی بھی ان کے ساتھ تھی، کہ علمی حلقوں میں ایک جانی پہچانی شخص، وصل مرحوم جانی شخص، وہ بھی ساتھ تھے۔ لاہور میں تھانوی صاحب ایک دن کہنے لگے آؤ وصل لاہور کی سیر کرتے ہیں، باقی مسجد میں گئے، شاہی قلعہ دیکھا، اور پھرتے پھراتے حضور داتا کے قدموں میں آ گئے۔ تھانوی صاحب نے نہ وہاں کے فاتحہ خوانی کی اور سر جھکا کے کھڑے رہے، مراقب ہو کے کچھ دیر آنکھیں بند کر کے کھڑے رہے، اور پھر کہنے لگے وصل آؤ اب چلتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم باہر نکلے تو تھانوی صاحب مجھے کہنے لگے وصل، اللہ کی عزت کی قسم، داتا کی سرکار کوئی بہت بڑی سرکار لگتی ہے۔ بڑے حیران ہوئے، بھئی محمد کی سرکار انہیں اپنے جیسی لگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، داتا کی سرکار بڑی کیسے لگی انہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں نے کہا تھانوی صاحب کیا دیکھا ہے؟ تو تھانوی صاحب کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم، آنکھیں بند کر کے دیکھا ہے، جہاں تک نظر جا رہی ہے نوری فرشتے ہاتھ باندھ کے داتا کے سامنے کھڑے ہیں۔ کون سے فرشتے ہیں؟ وہی داتا صاحب زندگی بھر جو کلمہ خیر کہتے رہے، جو رب رب کرتے رہے، ہر لفظ سے رحمت کے فرشتے بنے تھے، اور وہ قیامت تک داتا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں، کلمے کا ورد کر رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔
اور یہاں ایک بات عرض کرتا ضرور، امام الانبیاء کے غلاموں، آپ محدث اعظم کے شہر کے باسی ہیں، مولوی احمد علی لاہوری دیوبندیوں کے بہت بڑے، ان کے ہاں صاحب کشف، انہوں نے ایک دور میں اعلان کر دیا کہ یہ جو داتا مزار بنائے ہوئے دنیا نے، اس قبر میں داتا ہے ہی نہیں، اس میں نہیں ہے، ان کی قبر کہیں شاہی قلعے کی طرف، تاکہ دنیا کی توجہ یہاں سے ہٹ جائے۔ کہنے لگے یہ میرا کشف ہے، داتا اس مزار میں نہیں ہے، ان کا مزار ہی نہیں، کوئی اور ہے، وہ شاہی قلعے میں لیٹے۔ جب محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کشتا اس کے مصطفیٰ، جب انہیں معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا وہاں جلسہ رکھو، جلسہ رکھوایا لاہور میں، اور خطاب میں اعلان کیا، فرمایا تو کہتا ہے یہ داتا کی قبر نہیں ہے، فرمایا احمد علی لاہوری آ میرے ساتھ اسی قبر پہ، سردار احمد داتا کو آواز دے گا، اگر اسی قبر سے داتا نہ نکلے تو سچا۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، داتا مزار پہ چلتے ہیں، آواز میں دوں گا، فرمایا آواز میں دوں گا، اگر داتا نہ نکلے تو سچا، اور اسی مزار سے داتا نکل آئے تو میں سچا۔ اسے سانپ سونگ گیا، نہیں آیا۔ کسی نے محدث اعظم سے پوچھا، حضرت بہت بڑا اعلان کر دیا تھا، اگر وہ آ جاتا اور آپ آواز دیتے اور داتا صاحب نہ نکل کیا بنتا؟ فرمایا چپ کر جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم یہ بات ہی میں نے داتا سے پوچھ کے کی تھی۔ داتا نے فرمایا تھا سردار احمد آواز دینا تیرا کام ہے، مزار سے نکلنا میرا، عزت کی قسم جہاں تک نظر جا رہی ہے نوری فرشتے ہاتھ باندھ کے داتا کے سامنے کھڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جو جھک جاتے ہیں وہی بچ جاتے ہیں، جو اکڑ جاتے ہیں وہی مٹ جاتے ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ آج جس رابعہ عصر کا عرس ہو رہا ہے، ان کے شہزادے کتنے، ان کے صاحبزادے اور ان کے خامد محترم سرتاج، ان سے لے کر بیٹوں تک جس کی زبان کھلتی ہے یا رب کا فرمان سناتا ہے یا نبی کا ارشاد سناتا ہے۔ آج ان کی قبر پہ کتنی کروڑوں رحمتیں اتر رہی ہوں گی، کتنی برکات کا نزول ہوگا، اللہ کی عزت کی قسم میرا وجدان کہہ رہا ہے، اور آپ متفق ہوں گے اس بات کے ساتھ۔ بہت سے ایسے سالانہ ہوتے ہیں، ایسے چیلم ہوتے ہیں کہ جہاں آنے والے لوگ ان کے سبب سے صاحب چہلم کی بخشش ہوتی ہے، صاحب سالانہ کی بخشش ہوتی ہے، لیکن آج ایسی پاکیزہ خاتون کے عرض میں آئے ہیں کہ جس کے سبب سے ہماری بخشش ہو جائے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اس آستانہ عالیہ کا فیضان تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے، اور ان کے علمی فکری روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ العزیز کل صبح 8 بجے دروشی والی جامع مسجد گلزار مدینہ محمد پورہ شریف میں سالانہ عرس پاک حضور خواجہ محمد صادق صاحب صدیق کی چیچوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ہوگا۔ تمامی احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں انشاءاللہ۔ کل صبح 8 بجے محمد پورہ دروشی والی مسجد میں انشاءاللہ العزیز یہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ قبلہ قاضی محمد صادق صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ کا سالانہ عرس پاک ہوگا۔ تمامی احباب اس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، اور انشاءاللہ 13 مارچ بروز پیر بعد نماز عشاء جامع مسجد البرہان شہباز ٹاؤن میں اے بلاک میں محفل حسن قرات منعقد ہو رہی ہے۔
جس میں مصر سے بھی 3 قاری تشریف لائیں گے. احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. امام جان حضور خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہی کا لکھا ہوا کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. اس سے قبل میں مشکات المصابیح میں ایک حدیث ہے، اختصار کے ساتھ ورز کرنے کے ساتھ وہی میں پیش کر دیتا ہوں. بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ حضور ایسی 2 قبروں سے گزرے جن کو عذاب ہو رہا تھا. وجہ عذاب کیا تھی؟ ایک چگلی سے نہیں بچتا تھا، جہاں بیٹھتا تھا اپنی نیکیاں دوسروں کے کھاتوں میں ڈالتا جاتا تھا اور ان کے گناہ اپنے کھاتوں میں ڈالتا تھا. جہاں بیٹھنا، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کی چگلی، کبھی کسی کے خلاف جو بولنا، یہ اس کا جرم تھا. اور جو دوسرا تھا وہ پاکی حاصل نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اب یہ 2 چیزیں آپ دیکھیں کہ اس پر کتنی بڑی سزا کے قبر میں ان کو عذاب ہو رہا ہے. اب جب حضور ان قبروں کے پاس سے گزرے تو رک گئے. صحابہ کو حکم فرمایا جاؤ 2 ٹہنیاں لے کر آؤ. وہ لے کر آئے. آپ نے ایک اس قبر پر ایک اس قبر پر گاڑ دی. اب صحابہ ان کی سمجھ سے بالا تھا تو بارگاہ مصطفی میں عرض کیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے یہ ٹہنیاں کیوں لگائی. تو حضور نے فرمایا صحابہ ان جو قبر والے ہیں نا، ان کو عذاب ہو رہا ہے. یہ ٹہنیاں میں نے لگا دی، جب تک یہ سرسبز و شاداب رہیں گی، اللہ کی تسبیحات بیان کرتی رہیں گی، اور جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، ان قبر والوں کو فائدہ ہوتا رہے گا. اگر درخت اللہ کی تسبیح بیان کرے تو قبر والوں کو فائدہ ہو. اور ایک بندہ مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے، مومنہ بہنہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نیک عمال کرے تو اس کا نفع کیسے نہیں مل سکتا. تو بہرحال یہ تو آپ نے حدیث سنی، میں نے بھی آپ کو سنا دی. اب اس پہ ذرا غور کیجئے گا. عذاب کہاں پر ہو رہا ہے؟ بولیے کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اور حضور کدھر ہیں؟ وجہ عذاب تب جب زندہ، تو وہ مرے کب تھے؟ 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 10 دن پہلے، 10 سال پہلے. کب ماننا پڑے گا کہ میرا نبی اپنے امتی سے ایک لمحہ کے لیے بھی بے خبر نہیں ہے. ہر حال میں حضور اپنے امتی کی خبر رکھتے ہیں. تو اسی لیے جو نبی بے خبر نہیں تو ہم اس کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کرتے ہیں، اپنی عرض و معروض بھی کرتے ہیں. اور اگر سارے مل کے کر لیں گے تو کیا کہنے کا ذوق پیدا ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ حضور خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو یوں بیان فرما دیا. آپ نے فرمایا سوا تیرے نہیں یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا. نہیں، جو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے نا، وہ اتنا زور لگا کے یہ استغاثہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرے آقا آپ کے بغیر ہمارا گزارا ہے ہی نہیں ہے. سینے کا زور لگا کے یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنی چاہیے. مل کے ذرا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے سوا تیرے
سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یا ایتھے بھی قبر اندر بھی حشر اندر بھی ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں پس تم ہی ہو یا آخری میرا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو یا آخری میرا سہارا پوچھ نہیں تے راجس بن کعب کو پوچھ ہجرت کر کے مدینے وال ٹرن لگ دینے کافر گھیرا پا لئی دینے کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے وین دینے کوئی پرسانے حال نظر نہیں آؤندا وہ تھو صدا بلند کر دینے اے مدینے دیا تاجدارا غلام تے کرم فرما دے ام المومنین حضرت میمونہ حضور نو وضو کروا رہی نے فجر دا ویلو 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا لبیک نصرتا لبیک نصرتا لبیک نصرتا مطلب غلام میں تیری مدد واسطے حاضر ہوں ام المومنین عرض کر دیا نے یہ میرے سرتاج من کی دی مدد دے لبیک پہ فرماؤں دیو فرمایا او میمونہ میرا غلام راجس بن کعب ہجرت کر کے مدینے آؤں لگاؤ کافرانے گھیرا پہا لیا کوئی پرسانے حال نظر نہ آیا انہیں منو مدد واسطے پکاریا وے میں جواب پیا دینا وا راجس بن کعب فکر نہ کر جدا کلمہ پڑھی آئی وہ تیرا نبی تیری مدد واسطے حاضر ہے میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں بس تم ہی ہو یا آخری میرا سہارا یا اور پور میں ناؤ ہے شبیر کی جلدی خبر لینا پور میں ناؤ ہے شبیر کی جلدی خبر لینا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹ سی ڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء ثناخانہ نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت HD
کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیڈیز آپ حضرات DVDs ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور DVDs کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات کی ہمیشہ یاد رکھیں۔